सहाबा इंसाइक्लोपीडिया के सामाईन अस्सलामु अलैकुम। सैयदना अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़िक्र खैर का दूसरा हिस्सा लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आप मेरे चैनल सहाबा इंसाइक्लोपीडिया को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपनी कीमती आरा से आगाह कीजिए। सैयदना अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दुआ मांगने लगे। हुज़ूर जाने जाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तेरी दुआ कबूल की जाएगी और तुम दुआ मांगो। ताजदार अदालत सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मैंने सोचा कि सुबह सवेरे ये बात सैयदना अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जाकर बताऊंगा, इन्हें ये खुशखबरी दूंगा। लेकिन जब सुबह मैं पहुंचा तो मैंने देखा कि ताजदार अदालत सदाकत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुझसे पहले ये इन्हें खबर सुना चुके हैं। जिस पर हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को फरमाया, बेशक आपकी नेकी के मामले में आप सबसे ज़्यादा सबकत ले जाने वाले हैं। एक रिवायत में हुज़ूर जाने जाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपसे फरमाया, मुझे कुरान मजीद सुनाओ। आपने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपको सुनाऊं, हालांकि आप पर कुरान पाक नाजिल हुआ है। हुज़ूर जाने जाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरा जी चाहता है कि मैं किसी और से भी कुरान मजीद सुनूं। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हुक्म नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मैंने सूरह निसा की तिलावत की, और जब मैं सूरह निसा आयत 41 पर पहुंचा तो मैंने देखा कि हुजूर जाने जाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चश्माने मुक़द्दस से लगातार आंसू जारी थे। हज़रत औन बिन अब्दुल्ला बिन उतबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि एक मरतबा सैयदना अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दुआ मांग रहे थे तो हुजूर जाने जाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके पास से गुजरे। ताजदार सदाकत सैयदना सिद्दीक़ अकबर और ताजदार अदालत सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी साथ मौजूद थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी दुआ सुनी तो फरमाया, ये कौन दुआ मांग रहा है, इसे दिया जाएगा, ये दुआ मांगे। ताजदार सदाकत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इनके पास गए और फरमाया, जो दुआ तुम अभी मांग रहे थे मुझे बताओ। तो सैयदना अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मैंने अल्लाह ताला की हम्द और बुजुर्गी बयान की और फिर ये दुआ मांगी, ऐ मेरे अल्लाह, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तेरा वादा सच्चा है, तेरी मुलाकात हक है, जन्नत और दोज़ख हक हैं, तेरे रसूल सच्चे हैं, तेरी किताब सच्ची है, तेरे अंबिया बरहक हैं और हुजूर जाने जाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी सच्चे हैं। सैयदना अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि हुजूर जाने जाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के अहद को लाजिम पकड़ लो। ताजदार शुजात सैयदना अली अल मुर्तज़ा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम से मरवी है कि हुजूर जाने जाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हर नबी को 7 बावफा रफ़ीक और वज़ीर अता हुए, जबकि मुझे 14 रफ़ीक अता फरमाए गए। अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जाफ़र, अली, हसन, हुसैन, अबू बकर, उमर, अब्दुल्ला बिन मसूद, अबू ज़र, मिक़दाद, हुज़ैफ़ा, अम्मार, सलमान और बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु व रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन। सैयदना अबुल हौस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, जब सैयदना अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का विसाल हुआ तो मैं सैयदना अबू मूसा अशरी और सैयदना मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में हाजिर हुआ। इनमें से वो सहाबी एक दूसरे को ये कह रहे थे, क्या तुम्हारे ख्याल में हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने जैसा कोई दूसरा शख्स छोड़ा है? दूसरे ने कहा, अगर ऐसी बात है तो सुनो, जब हमें बारगाह नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाज़िरी से रोक दिया जाता था
تو انہیں حاضری کی اجازت ہوتی تھی، اور جب ہم حاضر نہیں ہوتے تھے تو یہ بارگاہ نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمت میں سے ایک عظیم نعمت علم ہے، جس کا کثیر حصہ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا کیا گیا تھا۔ چنانچہ سیدنا زید بن وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، ایک دن تاجدار عدالت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما تھے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں آ گئے۔ انہیں دیکھ کر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ کیسا کامل فقیہ ہے۔ حضرت زید بن وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن تاجدار عدالت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس میں بیٹھا ہوا تھا، اتنے میں سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف لے آئے۔ کیونکہ وہ درمیانے قد کے حامل تھے، ذرا چھوٹے قد کے تھے، اس لیے جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہ ان میں چھپنے کے قریب ہو گئے۔ تاجدار عدالت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو دیکھا تو پھر وہ تھوڑا سا مسکرائے، اور پھر حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپس میں باتیں کرنے لگے، اور جب سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے گئے تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ شخص علم سے بھرا ہوا ایک برتن ہے۔ حضرت حبہ ارنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، کچھ لوگ باب مدینۃ العلم حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کے پاس آئے، سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف کرنے لگے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم نے فرمایا، ان کے بارے میں میرے نظریات بھی تمہاری طرح ہی ہیں، وہ ان لوگوں میں سے سب سے افضل ہیں جنہوں نے قرآن کریم پڑھا ہے اور اس کے حلال و حرام کو سب سے زیادہ بہتر جانتے ہیں، وہ فقیہ فی الدین اور عالم سنت ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں، مجھے اس ذات کی قسم جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، میں نے 70 سے زیادہ صورتیں حضور جانے جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دہن مبارک سے سن کر اخذ کی ہیں۔ اگر مجھے پتہ چلے کہ کوئی مجھ سے بڑھ کر اللہ کی کتاب کا عالم ہے اور مجھے اونٹ پر سوار ہو کر بھی اس کے پاس جانا پڑے تو میں اس کے پاس ضرور جاؤں گا۔ حضرت ابو الحوث رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا، ان کے پاس سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے، اور یہ سب مل کر قرآن مجید میں غور و فکر کر رہے تھے۔ کچھ دیر گفتگو ہوتی رہی، اس کے بعد سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے۔ ان کے جانے کے بعد حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، اللہ کی قسم میں نہیں جانتا کہ حضور جانے جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص سے بڑھ کر کوئی اللہ کی کتاب کا عالم چھوڑا ہو۔ حضرت سیدنا عبد الرحمن بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، دل برتنوں کی طرح ہیں، لہٰذا انہیں قرآن پاک کے علاوہ کسی اور چیز سے مت بھرو۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس دن سے دوست رکھتا ہوں جس دن حضور جانے جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قرآن مجید 4 اصحاب سے پڑھو، اور سب سے پہلے سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیا۔ حضرت سیدنا ابو وائل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موجودگی میں سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے ہوئے سنا، حضرات صحابہ اکرام علیہم الرضوان میں سے جنہیں حفظ القرآن کریم کی سعادت ملی، ان میں سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود ہیں، اور صحابہ اکرام علیہم الرضوان اس سے بخوبی واقف تھے
کہ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی اللہ کریم کی بارگاہ میں قریب ترین وسیلہ ہیں۔ سیدنا عون بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، علم کثرت روایت سے نہیں بلکہ خشیت الہی سے حاصل ہوتا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، سیدنا حضور جانے جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی حاجت کے لیے نکلے تو میں آپ سے پانی لے کر ملا۔ آپ نے فرمایا، تم کو ایسا کرنے کا کس نے حکم دیا؟ میں نے عرض کی، مجھے کسی نے حکم نہیں دیا تھا۔ آپ نے فرمایا، تم نے اچھا کیا، تمہیں جنت کی خوشخبری ہے۔ پھر سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم تشریف لائے تو آپ نے ان کو بھی جنت کی خوشخبری دی۔ علامہ ابن اسیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، جس وقت حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے ابو جہل کو واصل بجہنم کیا، اس وقت بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو جنت کی بشارت دی تھی۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور جانے جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں طہارت اور خشوع کے ساتھ کھڑا تھا۔ آپ نے فرمایا، جنت کی بشارت دے دو۔ پھر دوسرے، پھر تیسرے، پھر چوتھے، حتیٰ کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ حاضر ہوئے تو ان کو بھی جنت کی بشارت دی۔ پھر سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم حاضر ہوئے تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے آپ کو بھی جنت کی بشارت دی۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی روایت کرتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قیامت کے دن میزان میں احد پہاڑ سے بھی زیادہ آپ وزنی ہوں گے۔ حضرت امام وقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ آپ نے وصیت میں لکھا کہ میں زبیر بن العوام رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بیٹے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو وصیت کرتا ہوں کہ وہ میرے ترکہ کے معاملے میں مکمل طور پر با اختیار ہیں، میری دونوں بیویوں میں سے کسی سے اس کی مرضی کے بغیر نکاح نہ کیا جائے۔ سیدنا عثمان غنی ذو النورین نے اپنے دور خلافت میں آپ کو کوفہ سے مدینہ بلا لیا تھا۔ جب آپ کوفے سے روانہ ہونے لگے تو آپ کے احباب جمع ہو گئے، انہوں نے کہا کہ آپ یہیں ٹھہریں، اگر کوئی مشکل پیش آئی تو ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ آپ نے فرمایا کہ مجھ پر حضرت عثمان غنی ذو النورین کی اطاعت لازم ہے، اور آپ مدینہ منورہ کی طرف چل پڑے۔ حضرت سلمہ بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ایک شخص حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ میں نے رات کو ایک خواب دیکھا، اور اس خواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بلند ممبر پر جلوہ افروز ہیں، آپ ان کے قریب موجود ہیں، وہ حضور جانے جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو فرما رہے ہیں، اے ابن مسعود میرے پاس آ جاؤ، تمہیں میرے بعد بہت تکالیف دیکھنا پڑی ہیں۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس خواب کے سچا ہونے کی قسم لی، اس کے بعد اسے فرمایا کہ میری نماز جنازہ پڑھے بغیر مدینہ منورہ سے مت جانا، اور چند روز بعد ہی آپ کا وصال ہو گیا۔ آپ کی وفات 32 ہجری میں مدینہ منورہ میں ہوئی۔ آپ کی وصیت کے مطابق سیدنا زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی اور جنت البقیع شریف میں آپ کی تدفین ہوئی۔ بعض روایات کے مطابق نماز جنازہ سیدنا عثمان غنی ذو النورین نے پڑھائی۔ آپ کا وصال سیدنا عثمان غنی ذو النورین سے 3 سال قبل پہلے ہوا۔ اس وقت آپ کی عمر 62 برس تھی، بعض روایات کے مطابق 63 سال تھی۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تطبیق یہ کی ہے
کہ 62 سال پورے ہو چکے تھے اور 63ویں سال میں آپ کا وصال ہوا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے وصال کے بعد سیدنا زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے کہنے پر سیدنا عثمان غنی ذو النورین نے بیت المال سے آپ کے اہل و عیال کے لیے 15,000 دینار عطا فرمائے۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے ذکر خیر کا دوسرا حصہ انتہائی اختصار کے ساتھ مکمل ہوا۔ آپ مجھ سے اگر کوئی غلطی ہوئی، میں اللہ کے حضور معافی کا طلبگار ہوں۔ آپ میرے چینل صحابہ انسائیکلوپیڈیا کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے اور اپنی قیمتی آراء سے آگاہ کیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔